अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी नाज़रीन का इस्तकबाल है। इमाम हुसैन उर्दू TV4 आलमी इंटरनेशनल इस्तकबाल करता है आप सबका। बैनुल हरमैन करबलाए मुक़द्दसा में इस वक्त यकीनन हम बैठे हुए हैं बैनुल हरमैन, और आप भी देख सकते हैं कि एक तरफ रोज़े बाबुल हवाइज अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दूसरी तरफ सरकार सैयदुश्शुहदा अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और हम इस वक्त आपके रूबरू हुए हैं करबलाए मुक़द्दसा से एक ऐसे बरनामे के साथ, एक ऐसे प्रोग्राम के साथ कि जिसका नाम ही सरज़मीन इश्क़ है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप हज़रात जहाँ से भी हों और जहाँ से भी देख रहे हों, यकीनन इंसान कहीं भी हो मगर हर इंसान का दिल तड़पता है कि किसी तरीके से ज़मीन करबला पर पहुँच के अपने इश्क़ का इजहार इमाम के सामने किया जाए और उनसे बताया जाए, मौला हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, आपको कितना चाहते हैं, आपकी ज़ियारत के कितने मुश्ताक़ हैं, लेकिन आप किसी सबब यहाँ नहीं पहुँच सकते। मेरी दुआ है और इस ज़मीन से, सरज़मीन करबलाए मुक़द्दसा, सरज़मीन इश्क़ से, कि अल्लाह आप सबको करबला की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। लेकिन अगर आप नहीं आ सके, हम इस जगह से आपके लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि आप दूर दराज ही सही मगर अपने घर से बैठकर इमाम की भी ज़ियारत कर सकें और उनके ज़ियारत के जो सवाब हैं, उनकी ज़ियारत की जो नीयत है, जो क़स्द है, उस पर इंशाअल्लाह आपके सामने अभी गुफ्तगू भी होगी। इसी वजह से सरज़मीन इश्क़ के नाम से हम ये प्रोग्राम जो आपके सामने लेकर आए हैं बैनुल हरमैन करबलाए मुक़द्दसा से, इंशाअल्लाह आप इससे मुस्तफ़ीद भी होंगे और इस चीज़ से आप जो है हमारे साथ कुछ अहकामात भी सुनेंगे, पैगाम भी सुनेंगे। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो सवाब ये है कि आप अपने घरों में बैठकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और उनके भाई बाबुल हवाइज अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत भी कर सकेंगे। यही हमारा मकसद है कि जितना हो सके इमाम हुसैन उर्दू TV4 आलमी चैनल के ज़रिए आपको मुस्तफ़ीद किया जाए, आप तक फ़ायदा पहुँचाया जाए कि जितना हो सके इस सरज़मीन से आप तक जो भी हो सके हम पहुँचा सकें। इसी ज़िम्न में ये जो सरज़मीन इश्क़ के नाम से हमारा प्रोग्राम है, हमारे साथ इस वक्त बैनुल हरमैन स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आज ही हिंदुस्तान से सफ़र करके सरज़मीन करबलाए मुक़द्दसा पर अली जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन समाहतुल शेख मुस्तफ़ा अदीबुल हिंदी साहब जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। सरज़मीन करबलाए मुक़द्दसा पर इमाम हुसैन उर्दू TV आलमी इंटरनेशनल चैनल में आपका इस्तकबाल है आगा। यकीनन हमारा मकसद जो आप यहाँ पर मेहमान बनकर आए, और ये यकीनन खुशकिस्मती है कि आप यहाँ मौजूद हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आप जब यहाँ पर आए हैं तो यकीनन आपका भी मकसद ज़ियारत, आप भी मौला की ज़ियारत के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पर सोचा ये गया कि जब आप ज़ियारतों पर आए हैं तो आपके ज़रिए, जब आप मौला की ज़ियारत करने आए हैं तो आपके ज़रिए दूसरे मोमिनीन को भी फ़ायदा पहुँचाया जाए, आपके कलाम से, आपके गुफ्तगू से, आपके तासुरात से। तो आगा आपका इस्तकबाल है करबलाए मुक़द्दसा में एक बार फिर से, और ये प्रोग्राम जिसमें आप हमारे साथ बैठे हुए हैं बतौर मेहमान, सरज़मीन इश्क़। यकीनन ये सरज़मीन इश्क़ है और हर इंसान इस चीज़ को बखूबी जानता है, और हर इंसान जो ये है वो दिल में लिए बैठा है कि मौला हमें करबला बुलाए, हम ज़ियारतों पर आ सके। सबकी ख्वाहिश करबला, सारी ज़ियारत पर जाना चाहते हैं मगर ज़बां पे जो नाम आता है वो करबला ही आता है, क्योंकि ये ऐसी ज़मीन है जहाँ पर इमाम ने ऐसा आशिकी का सजदा अदा किया आज तक कायनात में कहीं भी अदा नहीं हुआ। तो आगा आज ही आप तशरीफ़ लाएँ पहुँचे हैं, यकीनन आपने भी सफ़र किया, दूर दराज का सफ़र किया, और अभी आज हमारे साथ यहाँ भी आए, ज़ियारतों के बाद बैठे हुए हैं। अगर जब आप ज़ियारतों के लिए निकले तो यकीनन आप जब चले तो आपने जब क़स्द किया ज़ियारत का,
وہ قصد جو ہوتا ہے انسان کا کس طریقے کا ہونا چاہیے، اور پھر آپ نے سفر کیا، یہاں پر پہنچے، یقیناً بڑی ساری صعوبتیں مشقتیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم زمین کربلا پر آ گئے ہیں، اور آداب زیارت آغا اگر ان چیزوں پر روشنی ڈالیں گے تو آپ کے جو تاثرات ہیں اس سے دوسرے مومنین بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلہ الطیبین الطاہرین۔ یقیناً سعادت ہے کہ ہم کربلا معلیٰ میں موجود ہیں، کربلا مقدسہ میں موجود ہیں، بین الحرمین۔ شکر گزار ہیں امام حسین چینل 4 کا، عالمی چینل 4 کا، کہ یہ سعادت بندے کو دی کہ ہم یہاں حاضر ہو سکیں، اپنی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ خداوند عالم نے امام حسین کو جو مقام عطا کیا ہے، مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کو جو مقام عطا کیا ہے، وہ لوگوں سے چھپا نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ یقیناً ہر انسان خصوصاً مومنین کے دل میں زیارت کی خواہش ہوتی ہے، اور ہر امام کی وہ زیارت کرنا چاہتا ہے، لیکن جو للک، جو چاہت، جو قصد امام حسین کے سلسلے میں ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے آپ زیارت کہیں گے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں امام حسین آئیں گے، اور سب سے پہلے امام حسین کی زیارت وہ کرنا چاہے گا۔ مثلا جیسے ہم لوگ عام طور سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں، وہ مثلا نجف ایئرپورٹ پہ اتریں گے، لیکن ان کے ذہن میں یہ رہے گا کہ کربلا کب تک پہنچیں گے، کربلا کیسے پہنچے، جبکہ نجف میں امیر المومنین علیہ السلام کا حرم ہے، ملجا و ماوا ہے تمام موالیان کا، لیکن جو قصد، جو محبت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ہے وہ دیگر ائمہ میں کمتر ہے، اور یہ عطا بھی خداوند عالم کی طرف سے ہے، کیونکہ جو قربانی امام حسین علیہ السلام کی، اس کی بھی کوئی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ ایک انسان جب قصد کرتا ہے زیارت کا، عام طور سے ہر مومن کا قصد ہے، یعنی خواہ نہ خواہ شعوری طور پر اس کے ذہن میں ایک کہیں نہ کہیں یہ رہتا ہے کہ مجھے زیارت پہ جانا ہے۔ ہر ایک سے وہ کہتا ہے کہ جو جانے والا ہوتا ہے اسے یہی کہتا ہے کہ جا کے دعا کیے کہ ہمیں بھی نصیب ہو، تو یعنی اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ مجھے آنا ہے۔ خود یہ ایک بہت اہم چیز ہے، یعنی انسان کے دل میں خواہش ہونا کہ وہ کربلا جائے زیارت کرنے، خود یہ ایک اہم چیز ہے، اور وہ کب عملی ہو، کبھی حالات ساتھ دیں، کبھی قسمت ساتھ دے، بہت سے مسائل ہیں، تو قصد خود اپنے آپ میں بہت اہم ہے۔ اس کے بعد توفیق کا ہونا، ظاہر سی بات ہے ہر امر کے لیے اور ہر عمل کے لیے توفیق کا حاصل ہونا بہت اہم ہے، بہت دفعہ ہوتا ہے، اور اکثر آپ ایسے بہت سے افراد کو جانتے ہوں گے کہ جو آ سکتے ہیں، ظاہری طور پر کوئی چیز ان میں کم نہیں لگتی ہے ہمیں، یعنی فائنینشیلی مضبوط لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، لیکن نہیں آ پاتے ہیں۔ جی آقا بالکل ماشاءاللہ، آپ بہترین گفتگو تھی، بس ذہن میں ایک سوال آ گیا کہ اس پر بھی آپ روشنی ڈال دیں، لفظ توفیق، اس کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ گفتگو انشاءاللہ یہ مکمل ہوگی، لیکن اس چیز پر روشنی ڈالتے ہوئے بہت اچھی بھی اچھا آپ نے اشارہ کیا، توفیق اکثر جملہ آ جاتا ہے، اور لوگوں کے ذہن میں کہ توفیق ہوتی کیا ہے؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خداوند عالم عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو، جی، مثال کے طور پر جس میں ہمارا دخل نہیں ہوتا، مثلا ہم کہاں پیدا ہوں گے ہمارا کوئی دخل نہیں، ہم کس زمین پہ پیدا ہوں گے ہمارا کوئی دخل نہیں، کس وقت پیدا ہوں گے ہمارا کوئی دخل نہیں، کب اس دنیا سے چلے جائیں گے کوئی دخل نہیں، کب مریں گے، کہاں مریں گے، کیسے مریں گے، کوئی دخل نہیں۔ اسی طرح لیکن ہمیں لگتا ہے کہ دخل نہیں ہے، لیکن اس میں بہت سی چیزوں میں ہمارا دخل ہوتا ہے، یعنی ہمارے عمل ہمارے معاملات کو آگے پیچھے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح خداوند عالم ہمارے عمل کو دیکھتے ہوئے، ہماری کوشش کو دیکھتے ہوئے، ہماری سعی کو دیکھتے ہوئے کچھ چیزیں عطا کر دیتا ہے جو ممکن ہمارے پاس پہلے سے نہ ہوں، یا ہمارے پاس اگر ہوں تو ہمیں اس کی خبر نہ ہو، یا اس نے ہماری قسمت میں نہ لکھی ہو، یا اگر لکھی ہو تو دوسری طرح سے لکھی ہو۔ تو یہ ہم جب عمل کرتے ہیں اور اچھائی کی طرف بڑھتے ہیں، تب خداوند عالم کچھ راستے اپنی لطف اور اپنے کرم سے ہمارے لیے فراہم کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آسان سی مثال اگر ہم دیں کہ مثلا گاڑی، اکثر ہوتا ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کسی گاڑی بند ہو گئی، سٹارٹ ہوئی گاڑی بند ہو گئی، اب ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ 4 لوگوں سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ اس کو دھکا دے، پش کرے کہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے۔ اب اگر وہ راستہ بالکل سطحی ہو، مستطیل ہو، برابر ہو، پلین ہو، تو اس کو دھکا دینا آسان ہے، اور اگر ٹیڑھا ہو، مثال کے طور پر چڑھائی ہو، تو اس کو دھکا دینا گاڑی کو، بند گاڑی کو مشکل ہے، اور اگر برعکس ہو، ڈھال ہو، تو وہ ڈھال ایک حد تک ہمیں مددگار ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم ہلکا سا زور لگائیں گے اور گاڑی تیزی سے آگے جائے گی، تو اس ڈھال کا فائدہ ملتا ہے انجن کو سٹارٹ کرنے میں۔
جی خداوند عالم ہماری زندگی میں مختلف قسموں کی ڈھال پیدا کر دیتا ہے تاکہ یہ جو انجن ہے، جو تقوی کا ہے، جو محبت کا ہے، جی عقیدے کا ہے، اس پہ ہلکی سی جو پرابلم آ گئی ہو جس کی وجہ سے وہ سٹارٹ نہ لے پا رہا ہو، جی وہ پھر سے سٹارٹ اب ہو جائے۔ ہو اب جائے کبھی گا۔ یہ موقع کی وجہ سے ہوتا ہے، مثلا محرم ہے، سفر ہے، شعبان کے ایام ہیں، جی جی یا مثلا رمضان ہے، کہ ایک عمل جو ہے وہ 1000 عمل کے برابر خدا کر دیتا ہے بے تاکہ شک انسان پھر سے اس تیز رفتار چلنے لگے ایمان کے ساتھ۔ بے شک بے کبھی شک جگہ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں اس کے لیے چیزیں آسانی سے فراہم ہوں۔ بے ان شک جگہوں میں سب سے اعلیٰ ترین جگہ خود یہی کربلا مقدسہ ہے بے شک کہ انسان یہاں آنے کے بعد بہت سی چیزیں اس کے اندر آتی۔ تو یہ توفیق جو ہے یہ ہمارا ہی عمل ہے جس کو خداوند عالم اپنے لطف اور کرم سے ہمارے لیے فراہم کر دیتا ہے ان مواقع کو کہ جس کے ذریعے سے ہم اور بہتر عمل کو اس انجام کی دے بارگاہ سکیں۔ میں بے شک انجام دے سکے، اور جس میں اعلیٰ ترین عمل جو اس کو پسند بھی ہے اور حق بھی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، بے کہ شک انسان نہ اس زیارت کے نتیجے میں جو توفیق اس سے خداوند عالم نے دی، اس زیارت کے نتیجے میں بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی اپنی جگہ پہ ایک عمل ثواب کا عمل ہے، جی نماز پڑھے گا، زیارت کرے گا، اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کرے گا، یہ تو اپنے آپ میں ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اس کو بہت کچھ اور حاصل کرنے کی توفیق ہوگی۔ بے شک یعنی ایک انسان جو کربلا مقدسہ پہنچتا ہے، جتنے لوگ بھی آئیں اگر آپ ان سے پوچھیں جو گئے وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ بدل جاتا ہے، حتیٰ وہ چیزیں جو اس نے راستے میں سوچی ہوتی ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ کربلا معلیٰ شک پہنچتے پہنچتے وہ بہت ممکن ہے راستے میں اس نے سوچا ہو کہ میں یہ دعا مانگوں گا، مولا سے یہ کہوں گا، یہ کروں گا، اس طرح سے وسیلہ بناؤں گا، اور گنبد پہ نظر پڑنے کے بعد وہ سب کچھ بھول جائے۔ اکثر کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ صحیح بات تو یہ بھول جانا اس بات کی علامت ہے کہ ہم محو ہو جاتے ہیں امام حسین کے جمال میں اور مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے جمال۔ تو انسان یہاں عبادت کرتا ہے، انسان یہاں اپنے آپ کو بناتا ہے، بے شک یہاں انسان دوسروں کے لیے نمونہ عمل بن سکتا بے ہے، شک اور یہاں وہ بہت کچھ ایسا حاصل کر سکتا ہے جو کسی اور زمین پہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ بے شک ماشاءاللہ سے یہ انسان زیارتوں پر آئے سارے تاثرات جو آپ نے بیان فرمائے لے کر آتا ہے۔ کربلا پہنچ گئے، یعنی کوئی بھی مولا کا چاہنے والا زائر کربلا آ گیا، آنے کے بعد اب اس سرزمین پر یقیناً اتنی اعلیٰ مقدس اور بالا یہ سرزمین ہے جس کے فضائل انبیاء سے لے کر ائمہ علیہم السلام نے بیان فرمائے۔ تو یقیناً جب انسان یہاں پہنچ جائے تو زیارتوں کے آداب بھی ہوں گے، کیا کرنا چاہیے آنے کے بعد، کیسے مولا کی بارگاہ میں انسان جائے، اپنے آپ کو پیش کرے، وہ کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ بے شک اسلام یا کلن ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، خصوص زیارت کے معاملات میں باقاعدہ علماء کی اگر آپ کتابوں کو دیکھیں، عادی و زیارت کی کتابوں کو دیکھیں، تو ایک پورا باب ہے اس میں آداب زیارت۔ بے شک کیونکہ دیکھیں پوری دنیا میں ہے آداب کا، آپ انگلش ورڈ پروٹوکول کہہ لیجئے، بالکل پروٹوکول ہوتا ہے ہر چیز کا، طریقہ ہوتا ہے ہر عمل۔ جی جی آپ نماز کے ادب یہ ہے کہ یا طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کریں، لباس پاک ہونا چاہیے، پانی مباح ہونا چاہیے، پانی صاف ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ یہ سارے مقدمات کے بعد اب آپ اس لائق ہیں کہ 2 رکعت نماز بارگاہ الہی میں ادا کر سکیں۔ تو اسی طرح زیارت کے بھی آداب ہیں، یعنی آپ ایک بزرگ کیا جا رہے ہیں اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اگر ہم ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی کسی سے ملنے جا رہے ہیں، کسی بھی طرح چلے جائیں گے۔ کیسے بھی ایک دفعہ آپ کو دعوت دی جائے کسی خاص پروگرام میں تو آپ ایسے ہی نہیں چلے جائیں گے، آپ اس کی تیاری کے ساتھ جائیں گے۔ بے شک ایک دفعہ آپ کسی رشتہ دار سے ملنے جا رہے ہیں، ایک الگ طریقے سے آپ جائیں گے۔ ایک دفعہ آپ کو ملک کا مثال کے طور پہ بہت اہم کوئی شخصیت، کوئی سیاسی شخصیت، کوئی سوشل شخصیت آپ کو بلائے تو پھر آپ اس کی رعایت کریں گے، کیسا لباس پہنیں، کس طرح سے چلیں، کس طرح سے تیاری کریں۔ تو اب جب ہم عام دنیاوی انسانوں کے لیے جو دنیاوی کسی حیثیت کے مالک ہیں، ہم اتنے چیزوں کی رعایت کرتے ہیں، تو وہ افراد یا وہ شخصیات جن کو خداوند عالم نے دنیا اور آخرت کا مالک بنا کر بھیجا ہے، بے شک ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے لیے ہم ایسے ہی چلے آئیں، کوئی طریقہ ہونا چاہیے، اور وہ طریقے ہمارے ائمہ نے ہی ہم کو تعلیم کی ہے، کہ اگر ورنہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیسے آنا ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے بات کرنی ہے۔ یہ ائمہ کا لطف تھا کہ انہوں نے ہم تک بات پہنچائی کہ انسان جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت یا دیگر ائمہ کی زیارت کے لیے جائے تو مثلا غسل کر کے جائے، اچھا لباس پہن کر جائے، خوشبو لگا کر جائے۔ البتہ روایات میں باب میں خصوصاً امام حسین جیسے ہر چیز میں استثناء ہے، ہر چیز میں الگ ہے، امام حسین کی زیارت میں یہ بھی استثناء ہے الگ سے کہ میں نے ایک روایت میں دیکھا کہ انسان اسی لباس میں، جیسے عام طور سے دیگر زیارتوں میں ہے
کہ انسان اپنے آپ کو صاف کرے، لباس بدلے، نیا لباس پہنے، لیکن امام حسین کے لیے ایک روایت میں ملتا ہے، بعض روایات میں، کہ جس لباس میں وہ گرد آلود لباس میں آیا ہے، تھکن ہے، پسینہ جس میں ہے، اسی کے ساتھ امام حسین کی زیارت کے لیے جائے، کیونکہ یہ خود امام حسین کی عظمت کی طرف اور مواسات یعنی ملانا اپنے آپ کو، جس طرح امام حسین کربلا پہنچے تھے اسی طرح ہم بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا اس سے کیفیت سے نزدیک کرنے کے لیے جائیں۔ تو آداب ایک دفعہ ہمارے ظاہری آداب ہے، غسل کرنا ایک ظاہری ادب ہے، لباس کا بدلنا ایک ظاہری ادب ہے، خوشبو کا لگانا ایک ظاہری ادب ہے، حرم میں داخل ہونے کی اجازت مانگنا ایک ظاہری ادب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پیغام ہے، پیغام بھی ہے کہ ہم جس طرح لباس کو صاف کر کے حرم میں جا رہے ہیں اسی طرح ہم اپنی روح کو صاف کر کے حرم میں بے شک ہم جو مال خرچ کر رہے ہیں امام کی زیارت کرنے کے لیے، بالآخر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ٹکٹ خریدے گا، ویزا لے گا، آنے کے لیے مسلسل اسے زیادہ راہ چاہیے، اس پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، یہ پیسہ کہاں سے خرچ ہو رہا تھا؟ جس طرح وضو پاک اور صاف پانی سے ہونا ضروری ہے، اسی طرح جب زیارت آپ کرنے جا رہے ہیں تو یہ مال جو خرچ ہو رہا ہے اس کو ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ یہ واقعا صحیح ہے کہ نہیں ہے جس مال کو ہم خرچ کر رہے ہیں، یہ لباس جو ہم نے لیا یا یہ مال جو ہم نے استعمال کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو ایک طرف ظاہری ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک باطنی بھی احکام بھی ہیں کہ ہم ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے امام کی خدمت میں جائے، کہ انسان جس نے کسی پہ ظلم کیا ہے، بے شک اپنے بھائی کا حق لیا ہے، وہ کیسے جا کے مولا ابوالفضل عباس کو سلام کر سکتا ہے جن کو جو مثال ہیں بھائی ہونے کی حیثیت سے؟ بے شک تو ایک یہ جو آداب کی کیفیت ہے ایک ظاہری ہونے کے ساتھ ساتھ باطنی، اور زیادہ امپورٹنٹ ہے باطنی حساب سے، جی بے شک، کیونکہ اگر آپ ممکن ہے کوئی مستحب عمل نہیں بھی کیا آپ نے، ایک دعا جو زیارت اذن دخول کی نہیں پڑھی تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، زیارت آپ کی پھر بھی ہو جائے گی، لیکن یہ جو باطنی طہارت ہے یہ اگر حاصل نہیں ہوگی تو اتنا لمبے سفر کے بعد بھی کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا آداب زیارت کی رعایت کرتے ہوئے جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، یہ جو طریقے بیان کیے ائمہ نے بیان کیے، ہمارے آپ کے بیان، حتیٰ علماء نے بھی اگر بیان کیے تو روایات کے ذیل میں بیان کیے، بے شک تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی ہدف ہے کہ ادھر کھڑے ہو کے اس طرح سے پڑھیں، پھر بائیں جا کے اس طرح سے پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر دعا کریں، تو یہ آداب ہمیں سکھائے جا رہے ہیں، بے شک، اور اس کے طریقے سے ہم صحیح مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بے شک، بالکل اسی طریقے سے جو بھی سامعین ناظرین دیکھ رہے ہیں چاہیے کہ یہ آداب جو بیان ہوئے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے امام کی بارگاہ میں جائیں، اور ظاہر و باطن پر عمل کرتے ہوئے، تاکہ جو آداب بیان کیے گئے ہیں بے شک ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہدف ہوگا وہ پورا ہو سکے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہی جیسے ماشاءاللہ سے خود بہتر طریقے سے آپ اس چیز کو بیان کر سکتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ آج ہی آپ پہنچے، آپ نے سارے تاثرات، ہدف بیان، اس کے بعد جب انسان مولا کے پاس پہنچتا ہے تو بے شک جب انسان زیارتوں پر آتا ہے تو وہ زیارت کر لیتا ہے، زیارت کرنے کے بعد کیا اس کے لیے صرف مولا کی زری چومنا کافی ہے، یا امام کی زیارت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی کچھ عائد ہوتی ہیں؟ یقیناً اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ صرف زری کا چوم لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں ان چیزوں کو کہ اتنی تاکید امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے جو کسی اور کی نہیں ہے۔ بے شک ہر خاص موقع جو اہمیت رکھتا ہے سال میں، کوئی دن جو اہمیت رکھتا ہے بارگاہ الہی میں، اس دن امام حسین کی زیارت تقریباً مستحب ہے۔ یعنی مثلا آپ رجب کے، ابھی رجب گزرا ہے، اس کے بعد شعبان، پھر رمضان، اعمال عام طور سے رجب کے مہینے سے بیان ہوتے ہیں، مفات الجنان میں بھی کے آپ دیکھیں رجب امیر المومنین کا ہم سے منسوب مہینہ ہے، لیکن شب اول رجب اگر زیارت ہے کس مخصوص تو امام حسین علیہ السلام، نیمہ رجب زیارت امام حسین علیہ السلام کی، اسی طرح اول شعبان آئے گی، شب اول شعبان زیارت امام حسین، نیمہ شعبان شب ولادت امام عصر ہے، شب برات ہے، لیکن زیارت امام حسین کی، اور تقریباً رمضان میں، شب قدر میں، عید کے دن، شب عید، بقرعید آنے والی ہے اس کے بعد، اسی طرح محرم، سفر، اور ہر شب جمعہ، کل گزری ہے شب جمعہ، امام حسین کی زیارت کی اتنی تاکید بار بار، اس کا مطلب یہ کہ صرف آنا یا بلانا یا زری تک پہنچنا ہدف نہیں ہے، ورنہ اگر ہدف صرف زری تک پہنچنا ہوتا تو انسان ایک بار آ کے زری کو چوم لے گا، بات ختم ہو جائے گی، لیکن بار بار آئے۔ روایات میں ہے کہ جو انسان غنی ہو، جو انسان فقیر ہو، 2 بار آئے سال میں، غنی کے لیے تو اس سے زیادہ کی کوشش کرنی چاہیے،
تو اب یہ انسان کیوں بار بار بلایا جا رہا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ جو چیزیں ظاہری ذہن میں آتی ہیں کہ صرف آ جانا کافی نہیں ہے. بے شک. وہ ایک یوں سمجھتے ہیں محبت کا تقاضا ہے. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں ایک بار اسے ملنے جاتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے، لیکن محبت کے تقاضے صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوتے ہیں. پھر ہماری ہر چیز اپنے معشوق کے حساب سے ہونی چاہیے. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، دنیا میں جس سے محبت ہے دنیاوی مصنوعی محبت ہے، لیکن جس سے محبت کرتے ہیں پھر اپنی پسند ناپسند ختم ہو جاتی. پھر جس سے محبت کرتے ہیں اس کی پسند ہے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسے اس کو ہم کرتے ہیں. تو اب جب ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس کے طرح سے عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے. اب ہم جب لوٹ کے جائیں گے تو لوگ ہم کو ظاہر امام حسین علیہ السلام. جی آقا، اسی پہ میں چاہ رہا تھا کہ بے شک ہمارا جو یہ مختصر وقت ہے تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچا سکے، یہ ابھی امام کے پاس لوگ آئے اور ساری چیزیں بے شک معشوق کے حساب سے ہمیں چلنا چاہیے. تو یہی چیزیں انسان سمجھتا ہے، ہر چیز جانتا ہے. تو کیا یہ چیزیں کربلا تک ہی محدود ہیں، یا انسان جب یہاں سے آئے جانے کے بعد اس کا عمل کیسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر اس سے کیا سیکھیں؟ بالکل، یہ بات صرف کربلا تک نہیں ہے، یہ بات اصل تو کربلا سے لوٹنے کے بعد ہے کہ جب انسان واپس جائے اپنے معاشرے میں جہاں سے بھی آیا ہے. اب اس کو عنوان ظاہر دیا جا رہا ہے. جب اسے ظاہر حسینی ہم کہہ رہے ہیں، کربلائی کہہ رہے ہیں، تو اس کا ہر عمل اب کربلائی ہونا چاہیے. یعنی اگر کل تک اپنے بھائی سے اس کے معاملات ٹھیک نہیں تھے تو اب صحیح ہونے چاہیے، اور اسی سے نہیں تھے تو اب صحیح ہونے چاہیے. یعنی جب وہ داخل ہو اپنے مجمع میں واپس تو اس کے عمل بتائے کہ کربلا سے یہ درس لے کر آیا ہے، یہ کربلا سے کچھ ایسا لے کر آیا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو کہ وہ کربلا جا سکیں اور اس چیز کو حاصل کر سکیں. وَإِلَّا خود کربلا تک آ جانا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. دشمنان امام بھی کربلا آئے تھے اور آتے رہتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ امام حسین کے چاہنے والے جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں اور یقیناً امام حسین کے چاہنے والے ہیں، جب وہ پلٹ کر جائیں تو اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ جائیں کہ اب وہ سفیر حسین ابن علی کی حیثیت سے اپنے معاشرے میں جا رہے ہیں، اور ان کا عمل اس دوربین کی نظر میں رہے گا جو ایک ظاہر کو دیکھتی ہے کہ یہ کس طرح سے پلٹ کے واپس آیا، اس کے اندر تبدیلی آئی کہ نہیں آئی. اب اس کے اندر جو تبدیلی آئی وہ معاشرے کو ہمارے چینج کرنے میں بہت مددگار ہو سکتی ہے. جی، جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی سماحت الشیخ مصطفیٰ ادیب الہندی صاحب کے ساتھ، ان چیزوں پر چاہیے جو بھی مولا کا ظاہر ہے عمل کرے اور اس چیز پر باقی رہے. یہی پیغام کربلا ہے. انشاءاللہ اسی طریقے سے آنے والے 9 دنوں تک یہ مسلسل سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور ہم انشاءاللہ ہمارے ہندوستان سے آئے ہوئے مہمان سماحت الشیخ ادیب الہندی صاحب سے آپ مستفید ہوتے رہیں گے اور کربلا کی زیارت کرتے رہیں گے. آج کا پروگرام سرزمین عشق یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہم آپ سب سے اس وقت وداع ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں ہم سب جو ہے آپ کے حق میں اس سرزمین پر دعا گو ہیں. اللہ آپ کی تمام نیک حاجات کو قبول فرمائے بحق کے امام حسین و اخیہ ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام.